बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 19 दिसंबर आज जुम्मे का दिन है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहमो करम करे, आपका जुम्मा मुबारक करे। पहले अहम खबरें आपके सामने रखूँ, फिर तफसील और तज्जिया। इमरान खान के बेटों की आमद का मामला क्या जेन्युइनली इतना सीरियस है कि रहनुमा इस्तकबाल पर जो बयान दे रहे हैं और लीडर्स लेयर तहरीक जो है वो एक दफ़ा फिर सार उठाने वाली। रहनुमाओं के पास चंद दिन का वक्त। सुहेल अफरीदी का महमूद अचकज़ई को बड़ी यकीन दहानी, फ्री हैंड। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की जो बड़ी कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी को आउट करना और इसराइल की हिफाजत के लिए जो डील हो रही है और जो बड़ा सौदा है फील्ड मार्शल लिबिया के साथ मुलाकात की असल तफसीलात भी, और गजा के साथ मामलात क्यों जुड़े हुए हैं, अंदरूनी इतलात इदारे की क्या है, और जनरल बाजवा गिरफ्तारी से पहले मुल्क से क्या भाग गए। हनीफ गौर का फौज करप्शन पर बड़ा दिलचस्प तबसरा, और शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले की भी इतलात सोशल मीडिया पे हैं। मुतअद्दिद हलाकतें हैं कि अमन फोर्स अपने मुल्क में अमन क्यों नहीं कायम कर रही। और बांग्लादेश में जनरेशन जी का जो पहला इनकलाबी था, शेख हसीना का तख्त उलटने वाला नौजवान लीडर, उसके कत्ल होने के बाद खून रेजी के मामलात, और सनम जावेद फलक जावेद ख़ानदान पर बहुत बड़ा जुल्म। सारों को तकरीबन जेलों में बच्चे सिर्फ रह गए हैं बाहर। तफसील से इन खबरों की बात करते हैं। गजा फौज का सबसे पहले जो ताज़ा तरीन मामला जिस पे शोर मचा हुआ है, अभी एक बड़ी अंदरूनी सतह पे जो ब्रीफिंग हुई उसकी इतला आई कि फ़ौज को भेजने के फ़ायदे और नुकसानात पर बड़ी लंबी बहस हुई है कि भेजने के क्या फ़ायदे हैं और ना भेजने के क्या नुकसानात हैं। डोनाल्ड ट्रंप का पूरा मनसूबा बयान किया गया कि गजा के प्लान में किस तरह कंस्ट्रक्शन तामीर नो के नाम पे 15 लाख की आबादी को 7 मुख्तलिफ मुकामात में शिफ्ट करने का 2 स्टेजेस का, जिसका खर्चा $50 अरब, और साइली पट्टी के इर्द गिर्द लग्जरी होटल, पोर्ट्स बनाना, बड़ी बिल्डिंग, ट्रंप टावर का नाम भी है, टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाना, और PLO, महमूद अब्बास जैसे ग्रुप, कुछ मजहबी ग्रुप इकट्ठे करके एक कामयाबी दिखानी है डोनाल्ड ट्रंप की। इसका पेट मंसूबा कि मैंने 3000 साल का अमन लाया। ये वही मॉडल है जो इराक की जंग के बाद कंस्ट्रक्शन के नाम पे वहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, या अफगानिस्तान में लॉजिस्टिक के नाम पे, बैरूत में हुआ ऐसे, बगदाद में हुआ, काबुल के कुछ मखसूस इलाकों में ये मॉडल बनाया गया कि ज़मीन फ़लस्तीन की सरमायाकारी अरब दुनिया की, फ़ौज पाकिस्तान, इंडोनेशिया, अज़रबैजान की, सिक्योरिटी इसराइल के लिए, और बीच में फ़लस्तीनी कायद। ये मनसूबा डोनाल्ड ट्रंप ने, जो आपको पता है हर बहरान में बिजनेस का फ़ायदा देखते हैं और ज़ाहिर है बाजू भी मरोड़ना जानता है। अब यहाँ चूँकि असल मामला मुज़ाहमतकारों से असलहा लेना है, वरना सब कुछ शेख चिली के ख्वाब है, और असलहा लेने के लिए पाक फ़ौज का और अज़रबैजान, इंडोनेशिया का इंतखाब इसीलिए पाकिस्तान के मामले में तो IMF की किस्त है, वो रोक के दिवालियापन की तरफ, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस दोबारा उठाना, फैटफ में दोबारा नाम शुरू होना, यूरोपीय यूनियन को इंसानी हकूक़ अचानक याद आने, और सबसे बढ़कर इमरान खान की ज़ाहिर रिहाई भी। और इसमें इसके अलावा जो है वो जो अभी मिशन रिपोर्ट बना के यूरोपीय यूनियन का गया, वो भी बड़ा अहम मामला है। फिर इलेक्शन रिपोर्ट भी सामने आएगी, इलेक्शन कालादम होंगे, हुकूमत रिवर्स होगी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो पड़े हैं अरब अमारात की धमकियाँ वो निकाले जाएंगे, मुल्क दिवालिया होगा। अब उसमें जवाबी दलाइल में इन्होंने कहा IMF से बचने के लिए सारा फार्मूला है कि हम $63 अरब तक बरामदात ले जाएं तो हम IMF से बच सकते हैं, यहाँ तक बात हुई। लेकिन इसमें चूंकि ने बहुत बड़ी मदद, $63 अरब बरामदात एक गैर हकीकत पसंदाना काम है, क्योंकि SIFC तरक्याती मॉडल बुरी तरह नाकाम हो गया, बल्कि मजीद कर्जे बढ़ गए। करंट अकाउंट का जो खसारा है वो तकरीबन 2% GDP के, मतलब जो जितने डॉलर आप कमाएं उससे ज़्यादा खर्च कर दें, आमदनी से ज़्यादा खर्चा। अब इस सारी सूरत हाल में स्टेट बैंक के ज़खायर भी दबाव में, रुपए की कदर भी गिरना, डॉलर महंगा होना, और बजट पर भी बिजली गैस की कीमतें, लेकिन दूसरी तरफ से मिलने की उम्मीद कोई नहीं सिवाय तनख्वाहों की। अब $10 अरब सालाना चाहिए, ये तो नहीं मिलेंगे। फिर सियासी इस्तेहकाम, पिछले 3 सालों में आप देखें कि $100 अरब अमरीकी डॉलर पाकिस्तानियों ने दुबई में रियल एस्टेट में लगा दिया। तो हालात पाकिस्तान के ऐसे हो चुके हैं कि इन्हें लेकिन ख़तरा मईशत से नहीं है। मईशत दिवालिया हो भी तो हो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वरना लिबिया के हालात में देखें वहाँ जनरल अफ्तार कैसे चला रहा है। असल ख़तरा इन्हें इमरान खान की रिहाई का मुतालबा है कि फिर यह निज़ाम ख़त्म होगा। अब इस पूरी ब्रीफिंग में जो सबसे अहम मामला था वो अंदरूनी सतह पर रिपोर्ट, जो जिन्होंने असल में जाना है उनकी राय तो पूछें। उनकी राय पूछी तो बड़े अफसरान को तो छोड़ें, नीचे के तमाम लोग मुखालिफ हैं कि डॉलरों में तगड़ी सैलरी है, खुश है, लेकिन शहादत के लिए कोई तैयार नहीं, और वहाँ भी मारा मारी के लिए कोई तैयार नहीं। और ये याद रखें, मुज़ाहमत कार जो वहाँ कमज़ोर नहीं है, उसका सबूत वरना इसराइल खुद कर लेता। अमेरिका इतनी बड़ी ताकत है, खुद कर लेते, इन्हें बुलाने की क्या जरूरत थी कि तीसरी दुनिया के मुल्क की फ़ौज को बुलाएं। अब यहाँ पाकिस्तान को बुलाने का इनके पास कोई ऐसा रॉकेट साइंस फार्मूला तो नहीं है कि वहाँ जाते ही ये छड़ी निकालेंगे और अमन हो जाएगा। जो अपने मुल्क में 24 ऑपरेशन, 18 बड़े ऑपरेशन अमन नहीं आया, आज भी FC के हेडक्वार्टर पर हमला, वो नहीं रुक सका। अब इसराइल और अमेरिका असल में तंग है इस बात से कि वहाँ इनके लोगों की हलाकतें और शहादतों के बाद जो शहादतें इनकी जो बयानिया बनता है, अगर मुसलमान फौज हो, मुसलमान ज़मीन हो, तो फिर इसराइल पे तो इल्ज़ाम नहीं लगता, ना अमेरिका पे, ना ही उनके फौजी इसमें काम आते हैं।
امریکہ کی عوام بلکہ اسرائیل کی عوام بھی اس جنگ کی حمایت نہیں کرتی. یہاں جو شدت آپ کو پتہ ہے دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان میں تو روز شاہتے ہیں ہم سنتے ہیں 24 سال سے دہشت گردی کا سامنا کر رہی ہے تو یہ بڑے ٹرینڈ ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں, پھر یہ نقصان بھی برداشت کر لیتے ہیں. لیکن جو 78 سال کا نظریہ ہے فلسطین کے حوالے سے جو ایمان کا حصہ بنا ہوا ہے, مذہبی رد عمل ہے, پھر شدت پسند گروہوں کو تقویت جس سے ملنا, خطرہ طاقت میں ان کا اضافہ ہونا, اور یہاں پر اب چونکہ یا تو پھر مولوی طاہر اشرفی جیسے لوگوں سے فتنۃ الخوارج انہیں فلسطین میں قرار دے دیں, کوئی ایسی احادیث قرآنی آیات ڈھونڈ کے نکال لیں, غزوہ فلسطین بنا لیں, پھر تو یہ معاملہ دوسرا. لیکن یہ ریاست فوج کے لیے نہیں, وجود کے لیے سب سے بڑا خطرناک کام ہے. اوپر سے عرب دنیا الگ ساتھ نہیں دے رہی. اب یہ پوری بریفنگ جو ہے دیکھیں ظاہر ہے اس کے بعد میرے خیال میں تو فوج یہ بھیجیں گے, ہوگا کام خفیہ ہی, اور اس میں ظاہر ہے عرب امارات کا بڑا اہم کردار ہے. یہ آپ کو پتہ ہے امریکہ کی پوری ایک قانونی ہے, یہ تو امریکہ نے کہہ دے جہاز ریت میں اتارو وہاں بھی اتار دیں گے, پبلک میں ہو سکتا ہے بیان نہ دیں, لیکن محمد بن سلمان جو اسلامی دنیا کے لیڈر ہونے کے لیے سب سے سامنے آ رہے ہیں وہ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں اس معاملے کا حصہ نہیں بنیں گے. اب اس صورتحال میں انہیں جانا پڑا لیبیا. لیبیا جانا انتہائی اہم معاملہ تھا. یہ امریکہ کی سب سے بڑی پراکسی ہیں. عرب امارات کی بھی آرمی چیف کی جو ملاقات وہاں 82 سالہ جنرل خلیفہ بالقاسم حفتار سے ہوئی. جنرل حفتار جو یہ امریکی ایجنسی CIA کا سب سے بڑا اثاثہ ہے, اور اس نے کرنل قذافی کی حکومت 2011 میں گرائی, جس کے بعد ملک سول وار خانہ جنگی میں گیا, اور بعد میں اس نے خود کو فیلڈ مارشل بنا لیا. اس کے اوپر امریکہ کی عدالتوں میں لیبیا کے شہریوں نے جنگی جرائم کے مقدمات بھی کیے ہوئے ہیں. اب لیبیا کا آپ کردار دیکھیں کہ میں وہ ذوالفقار علی بھٹو کی کل ایک کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں لکھا ہوتا باقاعدہ طور پہ بھٹو کے حوالے سے کہ لیبیا نے ہمیں کہا ہم سے پیسے لو اور نیوکلیر ٹیکنالوجی بناؤ, یعنی جو آپ کا دفاع ہے وہ لیبیا کی وجہ سے. وہ بھارتی ویب سیریز میں بھی بہت ساری انہوں نے ایسے حقائق بتائے جو کسی حد تک درست بھی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کو البتہ پیسے ملے نہیں, وہ قید میں تھا اور وہ سوئس بینکوں میں چلے گئے, پھر وہاں پابندیاں لگیں اور وہ پیسے فریز ہو گئے. اب وہ شاید کرنل قذافی نہیں دیے ہوں گے. اس شخص کی حکومت گرانے والا یہ فیلڈ مارشل حفتار, فیلڈ مارشل ہیں یہ بھی ویسے, اور یہ بھی ملے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر سے. اب عمران خان کو یہاں انہوں نے قید میں ڈال کے فارم 47 کی حکومت بنائی ہوئی ہے. اس میٹنگ میں ایک اور بڑی تفصیل تھی, وہ جو DGC جو ہے جنرل فیصل نصیر کی, یہ پہلی دفعہ منظر عام پہ, اور ان کے اوپر بھی بہت سے اسی طرح کے الزامات ہیں. تو ان کی انٹری لانا ان ملاقاتوں کا مقصد دکھانا تھا. مصر کے جنرل عبد الفتاح السیسی سے ملاقاتوں میں بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ ماڈل سیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر غزہ میں فوج بھیجی جائے اور پاکستان میں یہاں ظاہر بدامنی شروع ہو جائے تو اس کے لیے پھر کیا کیا جائے. اس میں عمران خان کے متعلق جو میرے پاس اطلاعات آئی ہیں کہ اڈیالہ جیل سے سیف ہاؤس میں شفٹ کریں. وہ سیف ہاؤس بنی گالا بھی ہو سکتا ہے, وہ قاسم مارکیٹ بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ ابھی تک تو یہ سوچ بچار میں لگے ہوئے ہیں. اب اس میں دیکھیں یہ کامیاب ہوں گے یعنی یہ ابھی ان دنوں میں فیصلہ ہونا, یہ یاد رکھیں. اور اس میں ابھی انہوں نے ایک اور بڑا بلنڈر مارا ہے جو قطر کے حوالے سے انہوں نے بیانات ابھی ہاتھ سیدھے کرنے کے دے دیے ہیں کہ قطر افغانستان کے معاملے میں پاکستان کی مخالفت کر رہا ہے, سیاسی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے. حالانکہ یہ قطر تھا جس نے خط بھی, جس کا اکرم شیخ نے سپریم کورٹ میں ریشمی رومال میں سنہری بکسے سے خط نکال کے نواز شریف کے احساسوں کے بارے میں بتایا تھا. قطری خط, مشہور زمانہ شیخ جاسم والا. اس وقت قطر برا نہیں تھا, آج قطر بھی برا ہے کیونکہ وہ بھی اس جنگ میں نہیں شامل ہو جائے, ثالث کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں. اب یہ سب کچھ دیکھیں پاکستان کی عوام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. جہاں سوال پوچھتا ہے کہ مزاحمت کیوں نہیں کی جا رہی. اب اس میں مزاحمت والے لوگ تو دیکھیں وہی ہیں جو شعور کا, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے نا بوتل میں جن, اب واپس بھیجنا ناممکن ہے. ایک تو ان کی مزاحمت کا ثبوت آپ دیکھیں گے, جنرل باجوہ تاریخ کا سب سے طاقتور جنرل آج گرفتاری کے خوف سے ملک سے بھاگ گئے. یہ کیونکہ ایک تو نون لیگ نے بھی اچھا مطالبہ کیا تھا خواجہ سے, بار بار جنرل باجوہ کے اوپر جو نواز شریف کے بھی مطالبات تھے, فرمائش ان کی بھی تھی, لیکن اصل یہ شعور کی وجہ سے بھاگے ہیں. یہ سیف ایگزٹ یہی ہے ان سب کے لیے کہ انہیں یہاں سے نکال دیا جائے. ملک کا انتخاب بیلجیم, شہباز گل نے ابھی وہ ویڈیو بھی کی, ہوٹل میں وہ خفیہ ملاقات تھی, میں نے بھی کچھ معلومات اکٹھی کی, وہ اس میں وہی نکلے گاڑیاں دھونے والے, اربوں کھربوں ڈالرز لانے والے. لیکن جنرل باجوہ دیکھیں طاقت کے گھوڑے سے اترا تو اسے پتہ چلا طاقت تو گھوڑے کی تھی. ان کا بھی اب یہی حال ہے, اس وقت یہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ بیلجیم میں کہاں ہیں, ان کی معلومات بھیجیں, تو میرے خیال میں وہ شہباز گل صاحب سے رابطہ کریں. یہ ملاقاتیں خفیہ اس لیے رکھی جاتی ہیں, چھپ چھپا کے نکلنا, کہ عوام کے رد عمل سے خوف. یہ ابھی آپ کو پتہ ہے DGSPR صاحب کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی ہوگی, بڑے اس میں چن چن کر ہیرے درباری دمغہ بردار نون لیگ کے صحافی لا کے بٹھائے گئے. اور اس کے علاوہ یہ نوجوانوں سے بھی آپ کو پتہ ہے خطاب میں بڑی کثرت سے جاتے ہیں. اب حالات یہاں پہ یہ ہیں کہ موبائل فون ان یونیورسٹیوں میں, اسکولوں میں, کالجز میں لے لیے جاتے ہیں, پھر ان سے IDs فارم بھی فل کروائے جاتے ہیں کہ کوئی بدمزگی ہو تو انہیں پھر اٹھانے میں آسانی ہو. ابھی ایک تازہ ترین معاملہ جس کی کنفرمیشن صابر شاکر نے بھی ٹویٹ پہ کی
کہ ایک غلطی سے انہوں نے طلباء کا ایک رکھ لی نشست. اب یہ طلباء تھے، درباری صحافی تو تھے نہیں، جو معیشت، امن و امان، خان کی قید، دہشت گردی، فلسطین بھیجنے، 9 مئی کے معاملات، خاندان خان پر ظلم پر، یہ سارے سوالات اٹھا رہے تھے. یہاں عمران خان کو جب ذہنی مریض کہا گیا تو طلباء میں بڑا شور مچا، اور پھر یہ یہاں تک مجبور ہوئے کہ کہنے پہ کہ نام تو لیا نہیں ہم نے کسی کا. پھر تلخی مچی جب کرپٹ خان کو کہا. پھر طلباء نے سوال پوچھنے شروع کیا، SIFC کی ناکامی کیسے ہوئی، پاکستان کی اینٹ سے اینٹ کیسے بجائی گئی. پھر طلباء نے پوچھا پاکستان کے آئین کا کھلواڑ کیوں ہو رہا ہے، پاکستان کی معیشت کیوں تباہ و برباد ہوئی، فلسطین بھیجنے کے معاملے پر، دہشت گردی کے معاملے پر. خیر انہوں نے کہا جی یہ تو صوبائی حکومت کا کام ہے، ہم تو صرف آپریشن کرتے ہیں، آپ کو آئین کا کیا پتہ، آپ کو معیشت کا کیا پتہ. طلباء نے لیکن سیاسی سوال پوچھے، بشرا بی بی کا کیا قصور ہے، انہیں کیوں ملاقات ان کی بند ہے، ان کے اوپر تو کرپشن کے الزام میں ایک ثبوت بھی پیش نہیں ہوا، ایک کے بعد دوسرا جھوٹا مقدمہ بنا لیا. یہ خان کی بہنوں کے ساتھ ظلم و ستم کیوں کرتے ہیں کہ جیل مینول اور قانون کیا کہتا ہے. ایک نوجوان نے تو بلکہ میرے پاس خبر ہے عدالت کے بارے میں کہا یہ کیسے فیصلے ہیں جو ایک دن پہلے ہی میڈیا پر نشر ہو رہے ہوتے ہیں، پورے پاکستان کو پتا ہوتا ہے کل کیا ہونا ہے. یہ 9 مئی کا 9 مئی آپ کرتے ہیں، اس کی CCTV فوٹیج تو لے ہیں. پھر آپ کو پتا ہے وہی ہوا جو علماء مشائخ کانفرنس میں ہوا، جلدی ختم. اب ان نوجوانوں کو اللہ محفوظ رکھے، انہیں ڈھونڈا جائے گا، لیکن یہ باز نہیں آتے. اگلی کانفرنس میں نوجوان زیادہ تیاری سے آ جاتے ہیں. اس وقت ہے عمران خان کی قید پر، ان کے جو حقوق ہے اس پر قوم کا مطالبہ یہی ہے کہ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، گراؤنڈ پر بھی سب سے بڑی طاقت ہے، اوورسیز پاکستانی بھی ہیں، سوشل میڈیا بھی ہے، تو یہ موبلائز کر کے سڑکوں پر آنے کی کال کیوں نہیں دے رہی. اس میں بڑی پیش رفت ابھی ایک تو اوورسیز پاکستانیوں کی جو چیپٹر ہے ان کے تحریک انصاف کی، اس میں یورپ کے حوالے سے 23 دسمبر کی انہوں نے کال دی ہے کہ عمران خان کی بے گناہ قید پر جو بہنوں کے ساتھ جو نہیں کروائی جاتی ملاقات، جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس میں یورپ میں پرامن احتجاج کی کال ہے کہ جہاں پاکستانی ایمبیسیز ہیں، کونسلز ہیں، یا جہاں بھی انہیں مناسب جگہ پر حکومت وہاں کی اجازت دیتی ہے وہاں احتجاج کریں. پھر ان کے جنرل سیکرٹری سراج برقی صاحب کی ویڈیو بھی آئی، انہوں نے کہا کہ اس احتجاج کو مکمل سپورٹ ہے، پاکستانی چیپٹرز کے ساتھ مل کے اب اوورسیز پاکستانی احتجاج کر کے دکھائیں ان کو، ان کے پاس 4 دن ہیں. اب خان کی جو منگل کی ملاقات ہے اس کی اظہار یکجہتی میں لوگ اکٹھے ہوں گے. دیکھیں اب جہاں تک پاکستان کے اندرونی معاملہ ہے اس میں ایک تو خان کے بیٹوں کا انتظار ہے جنوری میں، دوسرا جو سہیل افریدی پر نظریں ہیں ان کے بارے میں اب یہ تازہ ترین اطلاع ہے کہ وہ محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کو مکمل یقین دلا رہے ہیں کہ آپ جس وقت احتجاج کی کال دیں گے تحریک انصاف کا جو شخص میں شامل نہ ہوا رہنما، اسے پارٹی سے نکلوانا ہماری ذمہ داری. اب اس میں ظاہر ہے جنوری میں عمران خان کے بیٹوں کا اگر ویزا لگتا ہے وہ پاکستان آتے ہیں، جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ ہم ان کے استقبال کے لیے تیار ہوں گے اور وہ اگر اس تحریک کا حصہ بھی بننا چاہے تو بن جائیں. اب عمران خان کی جو رہائی کی پوری ایک مہم چل رہی ہے، آپ کو پتہ ہے ایک عرصے سے لیڈرشپ کی طرف سے کال اور احتجاج کے معاملے پر عوام کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ معاملات سہیل افریدی اپنے ہاتھ میں لیں. انہیں 2-2.5 مہینے ہو چکے ہیں اور لائے عمل جو عمران خان کی ملاقات سے پہلے اس کی تیاری کریں، بتائیں ہمیں کرنا کیا ہے. اب اس میں خیبر پختونخوا کے رہنماؤں کی ظاہر ہے بہت بڑی اکثریت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ملاقات تک نہیں ہو رہی، ملک مسلسل ظلم و ستم ہو رہا ہے اور عوام بار بار سوال پوچھتی ہے. اب اس میں جو پارٹی لیڈرشپ جس میں قومی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ کے ممبران ہیں جن کی بھاری اکثریت غیر حاضری کی وجہ سے عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں چلیں پھر لیڈرلیس تحریک کی طرف. اس پر ابھی رہنماؤں نے کچھ وقت مانگا ہے کہ جنوری تک ہمیں وقت دے دیں، ہم کوشش کر رہے ہیں تمام دھڑوں کو اکٹھا کریں. تحریک تحفظ آئین جو ہے وہ اپنی کوشش کر رہی ہے، اگر یہ کوشش کامیاب نہیں ہوتی تو پھر آپ کے ساتھ مل کے فیصلے کر لیں گے. کیونکہ عدلیہ سے جہاں انصاف کی توقع، وہاں طارق جہانگیری کے کیس کے بعد جہاں 40 سال بعد ڈگری اس بنیاد پر جعلی نکل آئے کہ وہ فیصلے خفیہ ایجنسیوں کے خلاف دے رہے ہیں، تو وہاں انصاف کی توقع رکھنا ناممکن ہے. اب اس میں تحریک تحفظ آئین اور تحریک انصاف کی 20 اور 21 دسمبر کو اپوزیشن اتحاد کی قومی کانفرنس ہے. خیبر پختونخوا ہاؤس میں ایک کانفرنس ہے اور اس میں پہلے پیپلز پارٹی کو رکھنا تھا، ساتھ ملانا تھا، بات کرنی، لیکن اب فیصلہ ہوا ہے کہ ان کو دعوت نامہ نہیں بھیجا گا، رابطہ نہیں کیا جائے گا. مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے یہ بات ضرور ہے کہ وہ یا ان کی جماعت کا کوئی نمائندہ ضرور آئے گا. مولانا شاید اس میں شرکت نہ کریں، وہ مولانا صاحب کو آپ کو پتہ ہے. باقی تمام سیاسی جماعتوں کو، وکلاء کو، طلباء تنظیموں کو، تاجروں کو، کسانوں کو یہاں بلا کے سیاست، معیشت اور آئین، یہ 3 چیزوں پر الگ الگ سیشن میں 2 دن کی قومی کانفرنس ہے اور یہ بڑا اہم پہلو ہے. اس میں اس کے بعد ان کے پاس راستہ کلیئر ہوگا، انہیں پتہ چلے گا کرنا کیا ہے. اب یہاں یہ بات یاد رکھیں، دیکھیں عمران خان کی جو حکومت گرائی گئی ہے اس کے بعد، میں جنرل باجوہ کی بات نہیں کر رہا، یہ ایک شخص کی نہیں، میں پورے اس مائنڈ سیٹ کی، ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز کی بات کروں، نظام کی، کیونکہ اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کو جانتے ہیں.
انہیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ عمران خان عوامی لیڈر ہے. جو فارمولہ استعمال کیا گیا جسے سیاسی نسل کشی پولیٹیکل جینوسائیڈ کہتے ہیں، آپ دیکھیں تحریک انصاف اور عمران خان کے نظریے کو سیاسی، قانونی اور نفسیاتی طریقے سے ختم کرنے کی کوشش معاف کیجیے گا. عمران خان کو سیاست سے نائل کیا، ان کی حکومت گرائی، ان کے اوپر کیسز بنائے، انہیں بے گناہ جیل میں ڈالا قید تنہائی میں. اس کے بعد عمران خان کی آواز اور تصویر کو بین کیا گیا، تحریک انصاف سے الیکشن سمبل بلے کا نشان لیا گیا، پارٹی کو تسلیم کرنے سے، انٹرا پارٹی ان کے الیکشن ماننے سے انکار. اس کے بعد انتخابی ریلیاں، ان کی مہم، ان کے جلسے، جلوس، جھنڈے سب کچھ بین. ان کے امیدوار دستبردار کا کاغذات چھینے، اور جب یہ الیکشن جیت گئے ان کا پورا الیکشن چھین لیا گیا. اور اس کے باوجود یہ اسمبلی میں، سینٹ میں پہنچ گئے. دوبارہ گنتی کے نام پہ پھر 15 نشستیں چھینی گئی، مخصوص نشستیں جو 70 کے قریب ان کی بنتی ہیں وہ چھین کے حکومتیں بنائی گئی. تحریک انصاف کے قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ کے تینوں اپوزیشن لیڈر کو 10 سال نائل کیا گیا. اور حد آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کی 92 اسمبلی ممبران میں سے 70 کے اوپر وفاقی سطح پر پولیس کیسز ہیں. یہ اس بات کی مکمل گواہی ہے کہ تحریک انصاف کا سیاسی جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے. مطلب انہیں سیاسی طور پر مکمل کرش کرنا. یہ اس ایکسٹریم لیول پر شدت تک پہنچ کے اس کے باوجود نتیجہ کیا نکلا 3 سال بعد کہ عمران خان کی نہ کسی نے آواز سنی نہ تصویر دیکھی. لیکن دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں، چاروں صوبوں سمیت، میں پاکستان کی بات نہیں صرف کر رہا، پوری دنیا میں صبح دوپہر شام عمران خان عمران خان عمران خان. میڈیا، مین سٹریم میڈیا، سوشل میڈیا، شادی بیاہ، محفلوں میں، تنہائی میں، ہر جگہ خان کا ذکر. 95% لوگ پوری دنیا میں ایسے ہیں جو عمران خان کی رہائی کے بعد میرے خیال میں عمران خان کو مل نہیں سکیں گے، ان کی شاید عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود بن دیکھے بن سنے وہ عمران خان پہ اس لیول کا اعتماد کہ ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ ان کے بارے میں ان کو پڑھا ہوا لکھا ہوا لوگوں کے لیے سیاسی ایمان بن چکا ہے. میں سیاسی ایمان کہہ رہا ہوں کیونکہ اصل ایمان تو اللہ کی ذات پہ ہے، بنا دیکھے جو ہم جنت کو، دوزخ کو، اللہ کو، فرشتوں کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن سیاست میں جب انسان سامنے نہ ہو، 2 سال سے دیکھا نہ ہو، سنا نہ ہو، لیکن صبح دوپہر شام اس کا سیاسی نظریہ رگوں میں دوڑے، ایسی سیاسی جماعت کو آپ نہیں ختم کر سکتے. یہ جنوبی افریقہ، ترکی، چلی، مصر، بھارت جگہ ہو چکا ہے. سیاسی وجود ختم نہیں ہوتے، نظریات بندوق سے ختم نہیں ہوتے. عمران خان ایک شناخت، ایک علامت، ایک مزاحمتی بنیاد بن چکا ہے، ایک بیانیہ بن چکا ہے. جس شخص کو بھی ظلم سے نفرت ہے وہ خان کے ساتھ کھڑا ہے. اور یہ نتیجہ تاریخ میں انہوں نے بار بار دہرایا. کیا نتیجہ نکلا جو آج نکل رہا ہے؟ تو اس لیے یہ ان کی ساری کوشش جو ہے وہ ناکام ہوگی. پاکستان کی قوم اس امید پر اللہ کی طرف دیکھتی رہی. یہ معاملات، انٹرنیشنل معاملات آپ کو پتہ ہے کسی بھی وقت اچانک بدلتے ہیں اور یہ ایسے ہی ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ معاملات آپ کے سامنے ٹھیک ہوں گے. اس میں ٹائم لگ رہا ہے، بالکل لگ رہا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے. جب تک اللہ کو منظور ہے اس وقت تک ہوتا رہے گا. لیکن انسان کا کام ہے کوشش کرنا. دیکھیں پہلے بھی میں نے کہا ہے حق اور باطل کبھی اوپر عروج پہ کبھی زوال میں چلتے ہیں دونوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ہر دفعہ حق کو ہی جیتتے دیکھنا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ کہاں کھڑے ہیں. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.